बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर बनाएं, जिनमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद और सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इस माशरे के अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूर दुआ करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूर दुआ करें। आज का टॉपिक जिसके हवाले से हम जो है वो इन डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो भी अमन व इस्तेहकाम के रेफरेंस में है और ज़्यादा से ज़्यादा अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमारी ज़िम्मेदारियाँ सामने आती हैं कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करना, उनको पूरा करना कितना ज़रूरी है। आज पहले हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को, कितना ज़रूरी है इस वक्त कि इस पर एम्फसिस किया जाए, इस पर ज़ोर दिया जाए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर। इसके क्या फ़वाइद हैं, इसकी क्या वजूहात है कि हम इस पर ज़ोर दे रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जब ओवरऑल हम बात करते हैं कि इस दौर के तकाज़ों की हम बात करते हैं, इस दौर के डिमांड्स की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो उनको फुलफ़िल करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मौजूदा दौर के मौजूदा तकाज़े हमसे क्या डिमांड करते हैं, इन तकाज़ों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर भी बात होगी और हम किस तरह से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को फ़रोग़ दे सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई एफ़र्ट कर सकते हैं, उसके हवाले से भी हम जानेंगे। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इसी हवाले से है, कौमों की तरक्की को ही हम डिस्कस करेंगे कि कौमों की तरक्की और इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है और इसमें जो जंगों के असरात हैं वो क्या है, जो हमें जंगों के असरात हमें नज़र आते हैं, जो इम्पैक्ट हमें नज़र आता है, इनको समझना, इनके हवाले से जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ़ कराएंगे, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आपसे भी कहेंगे कि आप भी इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स करके आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पार्टिसिपेट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेहमानों से मुलाकात होगी और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा, लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद की वजह से। मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 21, मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 9, मिनिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन करें, आप सब उनको जानते हैं, माहिर तालीम है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम बहुत अस्सलाम शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर कंदील अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके भी आने का। आज के तीसरे मेहमान जो कि नात ख्वां हैं, नसीम अहमद, खुशामदीद कहते हैं और साथ ही गुजारिश करेंगे कि आप हमदे सनाए रब्बे जलील पेश करके इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मौला मेरी हयात को ऐसी
رسائی دے، ہر سانس میں پیام محمد سنائی دے، ہر سانس میں پیام محمد سنائی دے، تیرے تیرے حبیب کے رستے میں آئے کام، تیرے تیرے حبیب کے رستے میں آئے کام، تو ایسا مال دے مجھے، ایسی کمائی دے، تو ایسا مال دے مجھے، ایسی کمائی دے، اشکوں کی ہو جڑی تو درودوں کی ہو لڑی، اشکوں کی ہو جڑی تو درودوں کی ہو لڑی، جب باب جبرائیل خدایا دکھائی دے، اور نازش کو اہل زر کے تعارف سے کیا غرض، نازش کو اہل زر سے تعارف سے کیا غرض، عشاق مصطفیٰ کی مجھے آشنائی دے، عشاق مصطفیٰ کی مجھے آشنائی دے، مولا میری حیات کو ایسی رسائی دے، ہر سانس میں پیام محمد سنائی دے۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور ناظرین اب
ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے، ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، امت مسلمہ کا اتحاد، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو جمعے کی مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکات اور اس کے فیوز سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ بہت اہم بات، اور قرآن عظیم ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے سامنے اس کی آیہ مبارکہ آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بے شک بے شک، یہ میرا آپ کا ہم سب کا ایمان کہ قرآن عظیم قیامت تک کے لیے رہنما، اللہ کی ہدایات کا مرصع جو پیغام ہمیں ملتا ہے، اصل بات تو یہ کہ ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ ضرورت اپنی جگہ پر بہت سارے ایسپیکٹس ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم جو امت مسلمہ ہے اس کا ہر فرد وہ اصل میں اسی رسی کو تھامنے کی خواہش اس کو رکھنی چاہیے، اور وہ محض خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس پر عملی قدم ہونا چاہیے۔ یقیناً۔ امت مسلمہ کو اللہ نے ہر طرح کے وسائل، ہر طرح کے ہیومن ریسورس، یہ سب کچھ سے عطا کیا ہوا ہے، اسٹریٹجک لوکیشن سے عطا کیا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو جس طرح سے یکجا ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ ہمیں بہت سا سفر اب تک طے کر لیا ہمیں چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ اور آج جو لمحہ موجود ہے اس میں جو اس وقت جو گلوبل صورتحال ہے، جو علاقائی صورتحال ہے، اور دنیا جس قسم کے مسائل سے دوچار ہے، اور اس میں امت مسلمہ کی اس وقت جو صورتحال ہے، اس کی معاشی صورت کی بات ہو، اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہو، میں سمجھتا ہوں کہ روز بروز اس ضرورت میں کہ امت مسلمہ ان اے ریئل سینس یکجا ہو، اکٹھی ہو، اور جو ہمارے وسائل ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اور پھر ہمارے پاس یہ بہت مستحکم بنیادیں موجود ہیں کہ ہم ایک اللہ واحد کے ماننے والے ہیں، بے شک بے شک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فرد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا یہ تیقن ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس سب کے ہوتے ہوئے المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں اور اس قدر کرتے ہیں کہ اسے طاقوں میں سجا دیتے ہیں، اس طرح اس حد تک بلندی پر رکھ چھوڑتے ہیں کہ جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے، ہم اسے دور سے چومتے اور سلام تو کرتے ہیں لیکن اس سے رہنمائی نہیں لیتے۔ بالکل، کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اس پر مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے، ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اتحاد امت مسلمہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور موجودہ دور کے موجودہ تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، اس پہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ڈاکٹر قندیل عباس سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم نے اسلامک پرسپیکٹیو جانا کہ اتحاد کی کیوں ضرورت ہے یا اتحاد امت مسلمہ کیوں ضروری ہے، اب اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یونٹی کی، اتحاد کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ اس کے حوالے سے جاننا، سمجھنا اور پھر کوششیں کرنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اصل میں اتحاد یا اختلاف جو ہے یہ خود کوئی اچھی یا بری چیز نہیں ہے،
بلکہ اس کا جو استعمال ہے وہ اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. سیم اسی طرح سمجھیں کہ ایک چاقو یا چھری آپ کے سامنے اگر پڑا ہو تو یہ خود ایک کوئی اچھی یا بری چیز نہیں ہے. اسی سے کسی کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے آپریشن تھیٹر میں, اور اسی سے کسی کی جان لی بھی جا سکتی ہے. اب اگر اتحاد کسی باطل چیز کے اوپر ہو جائے تو وہ بہت برا ہے, اور اختلاف کسی حق والی چیز پر ہو جائے تو وہ بھی بہت برا ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسانیت کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو اتحاد کو امت کے درمیان بہت ضروری قرار دیا گیا ہے, لیکن دوسری طرف بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایات میں اختلاف کو امت کے درمیان رحمت قرار دیا گیا ہے. اب اتحاد اور اختلاف کو اگر تھیوریٹیکلی ہم دیکھیں تو اختلاف کے بغیر اتحاد ممکن نہیں ہے. اختلاف علمی ترقی کا باعث بنتا ہے, قوموں کی ترقی کا بھی باعث بنتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب علمی ترقی کا آغاز ہوا تو ایک تھیوری پیش کی گئی کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اب اس سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور بعد میں انہوں نے ثابت کیا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. اب تیسرے گروپ نے آگے پھر اختلاف کیا, انہوں نے کہا دونوں ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں. یعنی یہ اختلاف جو ہے وہ علمی ترقی کا باعث بنا. اسی طرح خود قرآن پاک سے اگر ہم ہدایت لیتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں, تو قرآن میں دعوت دی گئی ہے کہ تفقہوا فی الدین, یعنی دین کے اندر بھی غور و فکر کرو. اور غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ بلائنڈلی ہر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, سوائے وہ چیزیں جن کا قرآن میں, حدیث میں, یا ان روایات میں جو قرآن اور حدیث سے مطابقت رکھتی ہیں, اس کا واضح حکم آیا, اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے. اور وجہ اس کی یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر نہ کریں. مثال کے طور پہ اگر اسلامی روایات میں ہے کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھنی ہے, تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں 6 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں, میں 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. وہ آپ کو اس سے اختلاف نہیں کر سکتے, اسی کے اوپر چلنا پڑے گا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو ایک سپیس دی گئی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, اختلاف کریں, اور مزید جو ایبسلوٹ ٹروتھ ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کریں. وہاں پہ پھر آپ کو غور و فکر کرنے کی جو دعوت دین دیتا ہے, اور وہ انسانیت بھی دیتی ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں تو عام طور پہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا تھا اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے. یعنی جب آپ کا ایک مفاد ہو اور دوسرے کا مفاد ڈیفرنٹ ہو تو وہاں پہ اختلاف آتا ہے, اور امت کے درمیان یہیں سے پھر دراڑیں بھی پڑیں. لیکن اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اگر پراپرلی کی جائے تو میرا خیال ہے وہی اختلاف جو ہے وہ رحمت بن جاتا ہے. یقیناً. اب کس طرح سے ہم اس پریزنٹیشن کو سمجھ سکتے ہیں, اس پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی. وہ بات جو ادھوری تھی کہ ہمیں قرآن مکمل رہنمائی دیتا ہے, اگر ہم لینا چاہیں تو ہم کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انفیکٹ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو لپ سروس ہے اس کے لیے تو ہر کوئی تیار ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ جو پھر قرآن کی جس طرح سے آپ نے سوال کے دوران ہی کہا, قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی, لیکن تم نے دشوار گزار گھاٹی کی طرف جانا جو ہے نا, اس کو اڈاپٹ کرنا میں ذرا تمہیں دشواری محسوس ہو رہی ہے. اب دیکھیے ہم کیوں نہیں کرتے, اس وجہ سے کہ جب ہمیں بلندی کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے اسرٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے ذہنی آمادگی کرنی پڑتی ہے. اور اگر یعنی گہرائی کی طرف جانا ہے, تنزل کی طرف جانا ہے, اس کے لیے صرف اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دینا کافی ہے. خود بخود ایک پتھر کی طرح رول ہوتے ہوئے آدمی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. اور وہ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں ہی تلاوت کی تھی, اس کے اگلے حصے میں اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ اللہ نے تم پر محبت نچھاور کی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, ورنہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے آ لگے تھے. یہ سارا جو فینامنن ہے, پھر انسان کا جو اپنا نام ہے جس سے ہم اسے مخاطب کرتے ہیں, وہ نسیان سے ہے, وہ بھول جاتا ہے. اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں, وہ کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس میں وہ بھول جاتا ہے اور وہ کچھ اور کر گزرتا ہے. اصل امتحان ہی یہی ہے انسان کا کہ وہ بار بار رجوع کرے. قرآن کے اندر ان بلٹ قرآن کی جو ٹرم ہے اس کے اندر ہے کہ اس کو بار بار پڑھے جانے کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو گھر کا انسٹیٹیوشن ہے, تعلیمی ادارے ہیں, مساجد ہیں, میڈیا ہے, یہ سب مل کر
توجہ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں لوگ آٹومیٹیکلی اس طرف چلے جاتے ہیں. یہ یاد کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس وقت یہ اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بتایا جاتا ہے. ہم دیکھیں کہ جب بچے نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم ضائع نہ کرو، یہ یوٹیلائز کرو. یہ بات انہیں پتہ تو ہے لیکن یاد دہانی کی ضرورت ہے. اسی لیے اس کو بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ اچھا کیا ہے اور بھلا کیا ہے. جب اس پر کنوکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اگلا اسٹیپ یہ کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ پرابلم کہاں ہے، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اور میرا تو یہ بہت عرصے سے یہ خیال ہے، اس کو میں پیش بھی کرتا رہا ہوں کہ جو امت کے اتحاد کی ضرورت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کہیں سے پائلٹ پروجیکٹ کرنا چاہیے، کہیں سے ابتدا کرنی چاہیے، کہیں سے قدم کو اٹھا دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ چلیں گے تو آہستہ آہستہ سفر کٹ ہی جاتا ہے. تو وہ کیا ہے، اس کی طرف ہمیں پریکٹیکل اپروچ کی طرف آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، جس کا ایک ہراول رول ہے امت مسلمہ کے اتحاد میں، اور یہ چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہ اس کے اندر ان بلٹ یہ کیپیبلٹی اللہ نے رکھ دی ہے. یہ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی اچانک سے نہیں ہو گیا، یہ اللہ کے لارجر ڈیزائن کا حصہ ہے کہ ہم 27 رمضان المبارک کو بنے ہیں. اور یہ میری آپ کے جو رگ و ریشہ ہے، ہمارے جو بلڈ ویسل کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے امت کے اتحاد میں رول پلے کرنا ہے، ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے. اس کے لیے اگر ابتدا صرف اس بات سے ہو جائے کہ جو ہمارے ریجن کے مسلم ممالک ہیں، جو ہم کبھی جو ہے نا وہ جو آر سی ڈی کے حوالے سے، کبھی ای سی او کے حوالے سے قریب تو ہیں، لیکن وہ ڈھیلی ڈالی قربت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس مختلف اگزامپلز موجود ہیں. ہم اگر ای یو کی اگزامپل لے لیں، یورپین یونین کی اگزامپل لے لیں، تو کیوں ہم صرف پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، یہ ممالک جو قریب قریب موجود ہیں، جن کی سرحدیں بھی آپس میں ملنے کا امکان موجود ہے، یہ سب اگر ایک ایسی صورت اختیار کر لیں کہ ہم جوائنٹ ڈیفنس کی طرف چلے جائیں اور جو جوائنٹ کرنسی کی طرف چلے جائیں، تو یہ پوری جو امت مسلمہ ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل بن سکتا ہے. بالکل ایسے ہی، اور اگر اس کو اسٹرینتھن کیا جائے تو یقیناً ہم ایک بڑا امپیکٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی خوبصورت ہے. اگر اس کو صرف پاکستان کے ریفرنس میں دیکھا جائے تو ضرورت اس عمل کی بھی ہے کہ پاکستان میں موجود جتنے مسلمان ہیں وہ بھی تو اتحاد قائم کریں، وہ بھی تو یونٹی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. ہم تو مختلف گروپس میں بٹنا کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں، ہم آئسولیشن میں جانا چاہتے ہیں، ہم پرائیویسی کو جو ہے وہ بہت فوقیت دیتے ہیں کہ بس ہمیں اپنی پرائیویسی چاہیے، کوئی انٹرفیئر نہ کرے. جب ہم آئسولیٹ ہوتے چلے جائیں گے تو پھر اتحاد تو ختم ہو جائے گا نا. دیکھیے بہت سے انٹرنل فیکٹرز ہیں، لیکن اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو بہت سے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی تھے، کیونکہ جو خاص طور پہ کالونیل ایرا تھا، اس میں جو کالونیل پاورز مسلم ورلڈ میں آئیں، انہوں نے اس وقت کی 3 مین امپائرز تھیں. ایک اوٹومن امپائر تھی، ایک مغل امپائر تھی، اور تیسری صفویڈز امپائر تھی، ایران کی یعنی امپائر جو تھی. اب جب ان تینوں امپائرز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر اپنا کالونیل رول بھی بنائیں اور مسلمانوں کے اوپر اپنا ایک ڈومیننس بھی بنائیں، تو انہوں نے جو بنیادی ہتھیار استعمال کیا وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا تھا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امت مسلمہ اگر ایک پرچم کے تلے رہے گی، ان کے اندر یونٹی رہے گی، تو ان کو کسی صورت شکست نہیں وہ دے سکتے، کیونکہ ہسٹری میں انہوں نے دیکھ لیا تھا. اور اب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اگر مسلم امہ کو ہم نے شکست دینی ہے یا ان کے اندر ہم نے پینیٹریٹ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے. تو اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آ کر کبھی مذہبی بنیادوں پر، کبھی نسلی اور قومی بنیادوں پر، کبھی سیاسی بنیادوں پر ہر قسم کے اختلافات پیدا کیے. اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ہوم ورک جو ہے وہ ویک تھا، جس کی وجہ سے جو بیرونی طاقتیں تھیں ان کو سپیس مل گئی اور انہوں نے آ کے اختلافات پیدا کیے. ان تینوں امپائرز میں آپ یہ دیکھیں کہ مغل امپائر کو بھی انہوں نے کمپلیٹلی آلموسٹ کولیپس کرا دیا، اوٹومن امپائر کو بھی، لیکن کمپیریٹیولی جو یونٹی تھی وہ صفویڈز امپائر میں وہ زیادہ تھی، اور وہاں پہ کالونیل پاورز کو سپیس نہیں مل سکی اور وہاں جا کے وہ اختلافات پیدا نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ایران کالونیل پاورز کے ڈائریکٹ رول میں نہیں رہا، یعنی ان کے انڈر نہیں آ سکا.
یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اب جب چلیں وہ تو ایک تاریخی حقائق ہیں, ان کو ہمیں فیس کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, لیکن اب پریزنٹ جو سچویشن ہے دوبارہ اگر ہم اتحاد کی طرف آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑے امپورٹنٹ اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے مشترکہ مفادات ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ مشترکہ خطرات ہوں. یعنی کامن تھریٹس اور کامن جو انٹرسٹس ہوتے ہیں, یہ دو مین فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک دوسرے کے نزدیک لا سکتے ہیں. اب یہ تھریٹ پرسیپشن, انٹرسٹ پرسیپشن بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ جب کسی تھریٹ کو دیکھتے ہیں آپ کی پرسیپشن کیا ہے, دوسرے کی کیا ہے, تیسرے کی کیا ہے, اور چوتھے کی کیا ہے. اب مثال کے طور پر موجودہ حالات میں دنیا کو پتہ ہے, مسلم ورلڈ کو سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل ایک کامن تھریٹ ہے, اور اس لیے تھریٹ ہے کہ اس نے قبلہ اول پر پہلے قبضہ کیا, فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا, اور اس کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ آلموسٹ پوری مسلم ورلڈ کو لپیٹنے کے چکر میں. اب اس کامن تھریٹ کے اوپر اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے اور ہم اپنے ذاتی مفادات کو, انڈیویجول انٹرسٹ کو دیکھ کر کبھی کوئی ایک ملک اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے, کوئی کمپرومائز کی طرف جا رہا ہے, تو یہاں پہ دشمن کو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے اندر پینیٹریٹ کرے اور آپ کو نقصان پہنچائے. اسی طرح جب مفادات کی طرف آتے ہیں تو اس وقت دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ مسلم ورلڈ کے پاس ہیں, اور نیچرل ریسورسز کسی ملک کے اکنامک ڈیولپمنٹ میں بیسک رول پلے کرتے ہیں. آپ اپنے نیچرل ریسورسز ہوتے ہوئے بھی اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر نہیں سوچ رہے, اور باہر کی طاقتیں آ کر وہ لوٹ کے لے کے جا رہی ہیں. تو یہاں پر جو مشترکہ مفاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے, پاورٹی کو ختم کرنا ہے, غربت کا مقابلہ کرنا ہے, ہیلتھ کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, ایجوکیشن کو ایڈریس کرنا ہے. اگر اس کے لیے بھی ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ترقی کریں. تو یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں اور کامن تھریٹس ہیں اس کو بیس بنا کر ہمیں اتحاد کی طرف چلنا چاہیے. بالکل, یہ بیس کون بنائے گا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہو سکے گی؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں تو کردار آ جاتا ہے والدین کا بھی, اساتذہ کرام کا بھی, اور اس معاشرے کو چلانے والے بزرگوں کا بھی. یقیناً دیکھیے جیسے ابھی ڈاکٹر قندیل بتا رہے تھے, تاریخ کی 3 انہوں نے ریاستوں کا, سلطنتوں کا ذکر کیا. اس میں بہت سارے فیکٹرز کا جیسے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے. ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں اور ریجن کی بات کریں, ہم یونیک ان اے سینس اس وجہ سے ہیں. اب صفوی ایمپائر کی جو انہوں نے بات کی, اب ایران اس کا نمائندے کے طور پر موجود ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک زبان بولنے والے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. امت مسلمہ کا اتحاد, فوائد اور موجودہ دور کے موجودہ تقاضے کیا ہیں, ان تقاضوں کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں, اس پر ہم بریک کے جانے سے پہلے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے کہ کامن تھریٹس اور کامن انٹرسٹ کو اگر ہم سامنے رکھیں اور پھر اتحاد کے کانسیپٹ کو پروموٹ کریں تو شاید یہ زیادہ تیزی سے جو ہے ڈیولپ ہو سکتا ہے. آپ اس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے شروع میں سوال یہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر انٹرنل جو یونٹی ہے وہ اس کی کیا ضرورت ہے اور وہ پھر کیسے پورٹرے کرے گا اس کو لارجر فریم کے اندر. تو اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ جیسے ایران کی ہم بات کرتے ہیں, دنیا کے دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں, عرب ممالک کی بات کرتے ہیں, ان کے ہاں کیا ہے کہ وہ ملک بہت پہلے سے موجود رہے اور ان کی ایک کامن کلچر اور زبان کی بات ہو رہی ہے اور وہ ساری باتیں. اور یہ پاکستان اس لحاظ سے یونیک ہے کہ یہاں پر ڈائیورسٹی ہے, بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں, بہت سارے رنگ اور نسل کے لوگ موجود ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ ہماری مجبوری ہے, یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ اگر ہم فیتھ پر اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر وہ بکھرنا جو ہے نا وہ اس کے امکانات ہوتے ہیں. تو یہی بات ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے ریجن کے حوالے سے اور پھر پوری امت کے حوالے سے.
یہ انسان کی فطرت ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پر کہا کہ جو کامن انٹرسٹ ہوتا ہے، جیسے معاشرہ اور وہ خاندان سے پھر قبیلہ اور قبیلے سے ملک اور ملک سے پھر یہ پورا گلوب بنتا ہے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ولیج ہے، لیکن وہ ریئلائز نہیں ہو پا رہا ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اوریجن جس کی بنیاد پر ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں امت مسلمہ، تو یہ الکفر ملت واحدہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کفر تو عالم کفر تو اکٹھا ہے، اور وہ اس انٹرسٹ اور اس کنورجنس پوائنٹ پر اکٹھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو یکجا نہیں ہونے دینا. ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو کولونائزرز تھے انہوں نے اس بات کا خیال رکھا، وہ آٹومن امپائر کو اس لیے سزا دینا چاہتے تھے کہ انہیں سمجھ میں آیا تھا کہ قسطنطنیہ انہوں نے فتح کر لیا اور 3 بر اعظموں پر یہ حکمران رہے. پھر یہاں پر جو مغلوں کی حکومت تھی وہ ظاہر ہے اس کی ایک شاندار وہ ریاست تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں جس نقطے پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں، ہم ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے. اور ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان علم میں اور دانش میں اور بینش میں ایک سینٹرز سمجھے جاتے تھے. آج لوگ اگر ہاورڈ جاتے ہیں، آج اگر لوگ کیمبرج جا رہے ہیں، تو لوگ اس وقت مسلمان دنیا کے اندر لوگ بغداد میں آ کرتے تھے. وہ کیا سبب تھا؟ وہ آج رک کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہی لوگ یعنی امت مسلمہ کا اپنا جو ہیومن کیپٹل ہے وہ ناسا کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ دنیا کے باقی اداروں کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب ہم اپنے ملکوں کے اندر امت مسلمہ کے اپنے ملکوں کے اندر اگر ہم پاکستان کو ہی لے لیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی بیٹی نے ACCA میں دنیا کے اندر پوزیشن لی. اس کا مطلب وہ پوٹینشل موجود ہے، اس پوٹینشل کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ پاکستان کو ایز اے ریاست بھی اور امت مسلمہ کو بھی اس کنسسٹنسی ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم یہ تو ہے کہ ایمرجنسی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. OIC مارز وجود میں آئی، وہ مسجد اقصیٰ جو ہے نا اس کے ارد گرد آگ لگانے والوں نے آگ لگائی تو ہم اکٹھے ہو گئے. لیکن اس وقت بہت یعنی پیچیدہ بہت کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے کہ ہم وہ جو کامن ہمارے ایشوز ہونے چاہیے اس پر بھی ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے. اور یہ ڈیبیٹ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں فیکٹرز ہیں. اس میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اویئر رہنے کی ضرورت ہے، اور سائنس اور تعلیم میں آگے بڑھنے کی بالکل ضرورت ہے. ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب سے بھی جانیں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو. ہمیں امتیاز نے کراچی سے جوائن کیا، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم. سب سے پہلے تو تمام دیکھتے سننے والے سے درخواست ہے کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کو بھی اور دوسروں کو. یہ بات دراصل یہ ہے، یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. امت مسلمہ کا اتحاد یہ بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. مگر اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ایک نظر مارنی ہے کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہمارے لیے، اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل و جان قربان ان پر، کیا انہوں نے 1/4 ورلڈ پہ دنیا پہ حکومت نہیں کی؟ بات دراصل ہے کہ ہم سازشوں میں سازشوں در سازشوں کا شکار ہوتے چلے گئے. ہم اپنے آبا و اجداد کے، اپنے انبیاء کرام کے، اپنے خلفاء راشدین کے، اپنے اولیاء اللہ کے، اپنا ولیوں کے تمام پیغامات کو تھوڑے دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. کرنا کچھ نہیں ہے، بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے سب کچھ حل ہو جائے گا. اس کو مشکل در مشکل ہم بھی بنانے میں مددگار ثابت ہوتے. یہ مشکل نہیں ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک عمارت کی مانند ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے. تو ان سب باتوں پر بات ختم ہو گئی. اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ تمام دنیائی آسائشوں کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں اپنے خلفاء راشدین کے تعلیم پہ چلنا پڑے گا. تو بہت دور نہیں. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے دشمن کبھی ہم سے اکیلے نہیں لڑ سکتے، وہ یکجا ہو کر لڑتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا
یہ کچھ بھی کر لے آپ پر نصرت حاصل نہیں کر سکتے. تو جب اللہ ضمانت اس بات کی دے رہے ہیں، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ صرف آپ نے دروازے کے اندر داخل ہونا ہے اور فتح آپ کا مقدر ہے، تو جو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو مسلمان کیوں ڈرتے؟ ہمیں تو رحمت اور تحفہ اور ہر کچھ چیز اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کیا. تو ہم کیوں خائف ہیں؟ دنیائی بھی آسائشوں کو ہمارے تمام امیر لوگوں کو جن کے پاس وسائل ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز پارٹیسپیٹ کرنے کا، اپریشیٹ کرنے کا، اور بہت خوبصورت سجیشنز دینے کا کہ کیوں اتحاد ضروری ہے اور موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں، ان کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں. جو ان ڈیٹیل گفتگو جاری ہے، میں چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اسی کو ہم آگے لے کر چلیں. بڑی اچھی بات کی ابھی ڈاکٹر صاحب نے، اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ریز کیا کہ کیوں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی سانحہ درپیش ہوتا ہے، تبھی ہم جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ادروائز ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ جو ہمارا ایک قومی جسے کہا جاتا ہے مزاج ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا اور پھر اس کو بدلنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی سکسیس ہے کہ آپ نے یعنی پاکستان جب بنایا تو اس میں تمام مسلمانوں نے مشترکہ طور پہ شرکت کی، اور جو پاکستان موومنٹ تھی اتنی یونٹی کے ساتھ وہ چلی کہ آخر کار یہاں سے کولونائزرز کو چھوڑ کے نکلنا پڑا، اپنی جان چھڑا کے نکلنا پڑا، یہ سمجھیں. اور اس کے بعد بھی جتنی سازشیں پاکستان کے خلاف ہوئی ہیں، یعنی 47 سے لے کر اب تک، ایک طرف تو اکھنڈ بھارت کی بات وہ کرتے تھے اور کبھی آج تک میرا خیال ہے انہوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا. اس کے علاوہ باقی دنیا کے جتنے بھی طاقتیں سمجھے پاکستان کے وجود کو دل سے وہ تسلیم نہیں کر پا رہی، لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک اٹامک پاور بنا، پاکستان نے دنیا کی ایک سٹرانگ فورس اپنی بنائی، پاکستان میں ایک دنیا یعنی اسلامی ملکوں کی اہم ترین ملک بن گیا. لیکن ابھی اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اگر ہم جائیں تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے کہ مسلم ورلڈ کا لفظ ہم صرف مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ کرسچن ورلڈ ہے، نہ جیوش ورلڈ ہے، نہ ہندو ورلڈ ہے. حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ 1.56 بلین ہے صرف، باقی تو ساری یعنی 7 بلین کی اگر بات کریں وہ سارے کے سارے نان مسلم ہیں. لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ وائی اونلی مسلم ورلڈ، وائی ناٹ جیوش ورلڈ، وائی ناٹ کرسچن ورلڈ؟ یعنی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ باقیوں کے اندر جو اتحاد کے ایلیمنٹس ہیں وہ بہت کم ہے کمپیئر ٹو مسلم ورلڈ کے، اور مسلمانوں میں جو امت کا کنسیپٹ ہے خاص طور پر اس نے اتنا زیادہ یونائٹ کیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ خوفزدہ ہو کر اس کانسیپٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. مزید بھی خوبصورت ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج کا دوسرا ٹاپک جس میں قوموں کے استحکام، قوموں کی ترقی کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہم جانیں گے جنگوں کے اثرات کیا ہیں. مختلف جنگوں کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا جائے گا، ان کے اثرات اور ان سے پہلے کی صورتحال، جنگ کی کیفیت کیا ہے، جنگی حالات کس طرح سے جو ہیں وہ امپوز کیے جاتے ہیں. کچھ ایسی سچویشنز ہیں جن کو ڈسکس کیا جائے گا ان ڈیٹیل، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے امپیکٹس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، ان کے کچھ نقصانات بھی ہم جانیں گے کہ پھر ان کے آفٹر ایفیکٹس کیا تھے، اس سے کس طرح سے عوام نے جو ہے وہ نبرد و آزما ہو کر دوبارہ ترقی کی راہوں پر اپنے جو ہیں وہ قدم جمائے. مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ملتا نہیں کیا
ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، اور دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اور ناظرین، ہم جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں امت مسلمہ کا اتحاد، اس کے فوائد اور موجودہ دور کے تقاضوں کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے قوموں کی ترقی اور استحکام، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور ان پر جنگوں کے جو اثرات ہیں ان کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے یہ جو جنگیں ہیں وہ ترقی میں ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے آتی ہیں، ہرڈل کریٹ کرتی ہیں۔ اس پر مزید بھی جو ہے وہ ہم گفتگو کے جلسے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ہمارے پاس آج ایک انٹرسٹنگ رپورٹ بھی ہے ترکی کی جو ہے وہ قدیم اور مشہور مسجد آیا صوفیہ کے حوالے سے۔ آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قال رسولنا الكريم
لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری اور اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو اپنے ذاتی مال کے ذریعے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی، بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی۔ علاوہ ازیں سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی۔ خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں اس نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو اس وقت کے مسیحی یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ اس دور میں مسیحی اور یہودی باشندوں کے ساتھ عمدہ مثالی سلوک کیا جاتا اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے، انہیں ختم کرنا بھی مقصد تھا۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب کا رخ قبلہ رخ کر دیا گیا۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا اور اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر نمائش گاہ بنا دیا۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظوری دی اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں پر مسلمانوں نے 6 ڈھالوں پر اللہ، محمد، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی نہایت خوش خط لکھ کر لگایا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی رسم الخط میں لکھا گیا اور نقش و نگار کیا گیا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब हम बढ़ने लगे हैं आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम कौमों की तरक्की और इस्तेहकाम और इसमें जंगों के असरात को जो है वो डिस्कस करेंगे। इन डिटेल गुफ्तगू होगी इस टॉपिक के हवाले से। डॉक्टर कंदील अब्बास से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जहाँ हम इत्तेहाद को डिस्कस कर रहे थे, जब इत्तेहाद नहीं होता तो यकीनन उसका कोई ना कोई नुकसान होता है। आपने भी कहा था कि कोई ना कोई बैरूनी ताकत को जो है वो एक मौका मिल जाता है कि वो फिर अपनी जो है वो डेवलपमेंट की कोशिश करना चाहें या फिर उसी खला को पुर करना चाहें। तो फिर ऐसी सूरत हाल में बाज़ों का जंग का भी सामना करना पड़ जाता है और जंगी कैफियत भी सामने आती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, जंग जो इसकी डेफिनेशन बताई जाती है ना आमतौर पे, वो ये है कि किसी इख्तलाफ का जब कोई पीसफुल सोल्यूशन नहीं होता और वो तसादुम की तरफ चली जाती है तो इसको हम जंग कहते हैं। अब जंग का लफ्ज़ उस वक्त यूज़ होता है कि जब किसी बड़े ग्रुप, कबाइल या स्टेट्स के दरमियान होती है, तब हम इसको जंग कहते हैं। अगर छोटे लेवल पे हो तो उसको हम झगड़ा कह देते हैं। बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि इख्तलाफात की सूरत में जब तलवार कलम की जगह ले लेती है तो उसको जंग कहा जाता है। अच्छा, यानी असल बात यह है कि इख्तलाफात हों तो उसको पीसफुल तरीके से कलम के ज़रिए यानी इल्म के ज़रिए आप रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेज बाज़ औक़ात आ जाती है कि जब कलम की जगह तलवार ले लेती है तो ऐसे स्टेटस को हम जंग कह देते हैं। ठीक। अब देखें, इस्लाम से पहले भी जंगें होती रही हैं और उस वक्त की जंगों के बारे में कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, यानी मामूली चीज़ों पे झगड़ा हो जाता था। और इसीलिए उससे दौरान जाहिलियत हम कहते हैं कि उस वक्त इनटॉलरेंस अरूज पर थी। आप छोटी सी बात पे एक दूसरे को मार देते थे। और उस वक्त यानी ट्राइबल कल्चर में ये था कि ब्लड कैन बी वॉश्ड ओनली बाय ब्लड, यानी अगर किसी ने एक बंदा मार दिया है तो उसका सवाए इसके कि वो खून धोने के लिए खून से ही धोया जाएगा उसको। तो ये फिर एक जंग की बुनियाद पड़ती थी। वो फिर मसलन छोटे सा एक केस होता था तो उसकी वजह से 50 साल, 100 साल, 30 साल, 70 साल तक जंगें होती थी। औस व खजरज के जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं कि कितने कितने सालों तक वो इतनी सी मामले पे जंग होगी कि मेरे घोड़े से पहले आपने अपने घोड़े को पानी क्यों पिलाया। अब ये कितने साल तक जंगें चलती रहीं। यही मैं भी बीच में स्किप करके बताऊंगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनकी भी हिस्ट्री को इतनी शानदार नहीं है। सही। आप देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों में देखें मिलियंस में लोग मारे गए हैं। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में 3% पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है, वो मार दी गई। आप देखें उस वक्त 2 पॉइंट समथिंग पॉपुलेशन थी बिलियन में, तो 3% पॉपुलेशन मार दी उन्होंने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 40 मिलियन से ज़्यादा लोग मार दिए गए। और ये तो अभी सोवियत कोलैप्स के बाद कहते हैं कि जब और अच्छे तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए तो ये बहुत अनलिमिटेड लेवल पे चली जाती हैं जो इसके नुकसानात हैं। इसलिए कि एक तो डायरेक्ट जंग की वजह से लोग मरे, उसमें फौजी मरे और जो सिविलियन है वो भी मारे गए। फिर जंगों की वजह से बीमारियां आई, उसकी वजह से लोग मरे। जंगों की वजह से कहत आया, भूख आई, गुर्बत आई, उसकी वजह से लोग मरे। और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप देखें आज तक चल रहे हैं। फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे वाक़यात आते हैं कि उसमें आपने किसी को देखा ही नहीं, मास डिस्ट्रक्शन वेपन यानी आपने जब न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लिया। तो ये एक हिस्ट्री जो है एक बहुत भयानक हिस्ट्री है। लेकिन इस्लाम के पर्सपेक्टिव में आप देखें तो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया। लेकिन इसका जवाब जंग का कहाँ पे आता है कि जब इस्लाम आया तो उस वक्त जो इस्लाम से पहले की पॉजिटिव चीज़ें थी वो तो इस्लाम ने सपोर्ट भी किया और अडॉप्ट भी किया। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें थी उसके खिलाफ इस्लाम को लड़ना पड़ा। यानी वो दो मेन चीज़ें थी। एक तो देखें, अदल और जुल्म की जब हम डेफिनेशन करते हैं, अदल या इंसाफ इसको कहते हैं कि एक चीज़ को उसकी अपनी जगह पे रखना, सही, उस जगह से हटा देने को जुल्म कहते हैं। यानी किसी चीज़ की, मैं ये कहूँ कि ये गुलदान अगर पड़ा हुआ है तो इसकी जगह यही है, इसको उठा के हम नीचे रख देंगे तो ये जुल्म है। ऐसे ही। तो उस वक्त ये था कि औरतों की जो हैसियत थी ख्वातीन की, वो उनको अपना मकाम हासिल नहीं था। बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, इंसानियत का अपना मकाम, इसके खिलाफ इस्लाम को लड़ना पड़ा। और जब पीसफुल रिजॉल्व नहीं हुई इशू तो फिर इस्लाम को टकराना पड़ा क्योंकि जुल्म का खात्मा करना था। अब
آگے چل کے ہم مزید ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اینشنٹ پیریڈ سے لے کر اس وقت تک جنگوں کی 5 نسلیں بیان کی گئی ہیں، جس کو فرسٹ جنریشن وار، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ، اور ابھی جو جس پریزنٹ ایرا میں ہم رہ رہے ہیں ففتھ جنریشن وار کی بات کرتے ہیں، اور بہت ہی بھیانک صورتحال ہوگی۔ ففتھ جنریشن وار کا ذکر آ گیا ہے تو عبدالباسط صاحب میں آپ سے یہیں سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی، یہ کس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک سچویشن میں ہم جانے والے ہیں؟ جی خطرناک سچویشن میں جانے والے نہیں بلکہ جا چکے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، جنگ ظاہر ہے کہ وہ اس کے نام کے ساتھ ہی ایک بھیانک تصور سامنے آتا ہے، اور اس کو سم ٹائم ایکسکیوز می یعنی جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے مختلف حوالوں سے۔ جیسے اسلام کے تصور کی بات ہو رہی تھی تو اسلام کو جو جنگیں جن کو ہم غزوات کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ان کا سارا تھیمیٹک اگر اس کا انالیسس کیا جائے تو وہ ڈیفینسو وارز ہیں، موسٹ آف دیم آر ڈیفینسو۔ جو اٹیک ہوا ہے مدینہ کی ریاست پر، اسے رسپونڈ کیا گیا ہے۔ پھر اگر پاکستان کی مثال لیں تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ پاکستان کو جنگ میں جھونکا گیا ہے اور اس نے رسپونڈ کیا ہے، اور بہت ریسنٹ واقعات بھی اس کے ساتھ ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے کچھ اپنے اندر سے یہ سوچ لیا کہ یہ اتنی بہت بڑے پیمانے پر جنگ جو ہے وہ اب نہیں کی جانی چاہیے، ایسے ہی۔ اس کے باوجود پھر وہ پراکسیز کی طرف ہم گئے کہ ہم نے اپنے مفاد کسی دوسرے کے گراؤنڈ میں لڑنے ہیں، اور جو بات جہاں تک پہنچائی انہوں نے، چونکہ 5ویں جنریشن سے آپ نے بات شروع کی، جو وار کی 5th جنریشن وار جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہائیبرڈ وار ہے۔ اس کے اندر اب ہمیں توپ اور تفنگ نظر نہیں آتا، ایسے ہی ہے، لیکن اس میں جو اس کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ بالکل ہے، سوشل میڈیا کا استعمال اس وقت آپ دنیا میں دیکھیں کہ دنیا کے وہ ممالک، یہاں میں 2 ایگزامپلز دوں گا۔ ایک تو خود جب ٹرمپ الیکٹ ہوا یو ایس میں، پوری دنیا میں کہا گیا کہ جی یہ تو اس میں روس نے اپنا رول پلے کیا ہے، تو روس نے تو کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، ایسے ہی، اور وہ اس کا وہ رخصت بھی ہو گیا، اور جس طریقے سے ہوا تیرے کوچے سے نکلے اور کیسے نکلے والی صورتحال کے مصداق، لیکن وہ ڈیبیٹ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ صحیح۔ پھر جو جس کو ہم نے عرب اسپرنگ کا نام دیا، اس میں کتنا رول رہا اس کا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ترکی کے اندر جو ایک کہا گیا کہ جی ایک بغاوت ہوئی اور وہ ہوا اور اسے کیپچر کیا، اس وقت دنیا کو جو چیلنج 5th جنریشن وارفیئر میں ہے، اس میں جو آئی ٹی کا استعمال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اب بہت ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا جو ہے نا ازلی دشمن جس کی ہم بات کریں، جس نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، وہ اس فرنٹ پر بہت کام کر رہا ہے۔ بہت ساری ایسی جو ویب سائٹس جو آپریٹ ہی فیکلی ہو رہی تھی وہ ہو رہی ہیں۔ اس وقت استحکام کو، اس وقت دنیا کے امن کو، اس وقت دنیا کی ترقی کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سائبر کرائمز کا ہے، اور اس سائبر کرائمز کو یہ ایسا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ابتدائی طور پر جو بالکل سامنے آنے والا وہ فوجیوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن پھر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، پھر کولیٹرل ڈیمیج کے بعد اس کے آفٹر میتھ ہوتے ہیں، وہ ڈیمیجنگ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر تو ایسا ہے کہ یہ اس کے ہتھیار ہم اپنی جیبوں میں لیے پھر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اس کی ایکسیس کیا ہے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی۔ جب تک الیکٹرانک میڈیا تھا وہ پھر بھی کسی حد تک اس کی کوئی بارڈر لائن ہو سکتی تھی، کوئی باٹم لائن ہو سکتی تھی۔ اب کوئی بھی شخص کوئی بھی بات کسی جگہ پر بھی کھڑے ہو کر وہ نشر کر دیتا ہے، اور وہ کتنی آگ لگا دیتی ہے کسی سوسائٹی کے اندر۔ بالکل، کوئی ایسی چیز کو بریک کر دینا جو بہت ہی یعنی پرسنل اور پرائیویٹ ہے، وہ کتنا طوفان بپا کر دیتی ہے، کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو جنگ سے بچنے کا تصور ہے وہ بھی اس 21ویں صدی میں بالکل بدل چکا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنی جو نئی جنریشن ہے، جو درمیان کی جنریشن ہے، جو باقی جنریشن سے، اب سب اس گیجٹس کے ساتھ ایسوشیٹ ہو گئے، بالکل ہو گئے، اور اس میں کیا ہے، یہ ایک پہلو آپ کے اس کا دیکھ لیں کہ 5th جنریشن وار کا یہ کہ لوگ اپنے ٹائم کو کس طرح سے کل کر رہے ہیں، اور وہ ان اے وے
آپ اسی میں ڈال دیں, ایک کسی گیم میں ہی ڈال دیا, اب اصل میں تو نظر آ رہی کہ صرف گیم ہے صحیح, لیکن اسے کتنے نقصان ہو رہے ہیں. لہٰذا آج کے دور میں جنگ کا تصور جیسے بدلا ہے, اس جنگ سے بچنے اور اس کو فیس کرنے کا تصور بھی, اس میں بھی ایوولوشن کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہم نے ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں, ہم جو محسوس کر رہے ہیں اور جو ہماری روٹین ہے, آیا وہ بھی کسی نقصان کی طرف جا رہی ہے یا ہم دھستے چلے جا رہے ہیں جس روٹین میں, جس کیجول میں, اس سے باہر نکلنا کتنا ضروری ہے. اگر ہم قومی استحکام کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم قومی ترقی کی بات کریں تو خود کو کس طرح سے بدلنا ہے اور کتنا بدلنا ہے, کن پیٹرنز کو فالو کرنا ہے, کون سے فنڈامنٹلز اور رولز ہم نے جو ہے اپنے لیے بنانے ہیں, اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے سمجھنا ہے, ان سب پر گفتگو ہوگی. ناظرین, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, قوموں کی ترقی اور استحکام میں جنگوں کے اثرات کو مزید بھی ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور آج کے پروگرام کا لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح کچھ سولوشنز اور سجیشنز کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر قندیل سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ابھی تک جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی کہ یہ دنیا ازل سے ہی جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے. جہتیں بدلتی ہیں, قسمیں بدلتی ہیں, حالات بدلتے ہیں, لیکن ہم نے فوکس کرنا ہے قومی استحکام پر, اپنے معاشرے کی ترقی پر. اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے؟ دیکھیے, تعمیر و ترقی کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ پیس ہوتا ہے, امن ہوتا ہے. اگر کسی سوسائٹی میں, کسی اسٹیٹ میں امن نہیں ہوگا تو کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. نہ وہاں پہ ایجوکیشن ہو سکتی ہے, نہ ہیلتھ اچھی ہوگی, نہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, نہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. یعنی ہر چیز کو وہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو دوسری, ایک تو فزیکل انسیکیورٹی ہوتی ہے, دوسری ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے. اگر آپ جنگ نہیں بھی ہے لیکن اگر پیس آف مائنڈ نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ افیکٹ کرتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر پوری ہسٹری میں جب کنکلوڈ کرنا چاہیے جنگ کے ایشو کو ہم, تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ورسز انسان, اس کا آپس میں مقابلہ ہے. حضرت آدم کی اولاد جتنی بھی, سب کو آدمی تو ہم کہہ سکتے ہیں, ان میں سے انسان کوئی بنا ہے, یعنی جس میں انسانیت آئی ہے وہ انسان بنا ہے. تو انفارچونیٹلی جو ابھی تک آدمی ہے یا تاریخ میں جو آدمی رہے ہیں, انہوں نے جنگ کو اپنا بزنس بنایا. اور جنگ کے آج بھی دیکھ لیں کہ جو بظاہر ہمیں وہ انسان نظر آتے ہیں لیکن ہیں وہ صرف آدمی. اور آج بڑی طاقتیں جتنی بھی ہیں, انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جنگ کو بزنس بنا لیا. وہ کسی دو ملکوں میں یا ملک کے اندر جا کے اختلافات بناتے ہیں, اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ ایک کو تم اسلحہ دو, دوسرے کو میں دوں گا. اور جب اسلحہ دیں گے تو وہ کمزور بھی ہوں گے, پھر ان کے نیچرل ریسورسز جو ان پہ آ کے قبضہ بھی کریں گے. آپ دیکھیں اب نیو کونز ہے, نیو کنزرویٹیو جن کو کہتے ہیں امریکہ کے, انہوں نے امریکن نیشنل انٹرسٹ کی جب ڈیفینیشن کی تو انہوں نے کہا کہ وی آر سرچنگ فار آور نیشنل انٹرسٹ ان کندھار. یعنی آپ کا نیشنل انٹرسٹ آپ کے بارڈر کے اندر ہوتا ہے تو آپ کندھار میں ڈھونڈنے آئے ہوئے ہیں. پوچھا نا کسی نے آپ کندھار میں کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ ڈھونڈ رہے ہیں. تو جب آپ اپنا نیشنل انٹرسٹ اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں آپ پہنچتے ہیں, تو اس کے پیچھے ان کے سرٹن سٹیکس ہوتے ہیں. اور وہ جنگ کو چونکہ انہوں نے بزنس بنا لی ہے, اب وہ یعنی 4th جنریشن وار ہو یا 5th جنریشن وار ہو, اصل میں انہوں نے اپنا بزنس چلانا ہے. اور اس میں انہیں انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ایسے ہی. کوئی مرتا ہے, کوئی اس کا مرڈر ہوتا ہے, کسی کا خون بہتا ہے, کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. وہ ہم عراق میں کیا کیا نہیں ہوا, افغانستان میں کیا نہیں ہوا, فلسطین میں, کشمیر میں آپ دیکھیں کیا نہیں ہو رہا, لیکن ان آدمیوں کی زبان تک نہیں ہلتی. لیکن جس میں انسانیت ہوگی اس کی زبان ہلے گی. یہ میں ایک ڈفرینس سمجھتا ہوں آدمی اور انسان. بالکل. ڈاکٹر صاحب, آج کی تمام ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ جی, میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں جو اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے فرام ان سائڈ, ایز این انڈیویجول بھی اور اسٹیٹ کی حیثیت سے, اور اس
کو میں اس طرح سے بیان کروں گا, صرف ون لائنر, وہ یہ ہے کہ جب تک جو نیوکلیئر بیلنس نہیں تھا ہمارے ریجن میں تو جنگیں ہوتی رہیں. ایسے ہی جب ڈیٹرنس پاکستان کے پاس آ گیا اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی فل فلیج وار ہم نے نہیں دیکھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ضروری نہیں کہ آدمی اس ڈیٹرنس کو استعمال کرے, لیکن جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے مستحکم ہے تو لوگ میلی آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو جنگ سے بچنے کا طریقہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا. بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی پیغام لینا چاہوں گی. میرا خیال ہے کہ اب جو ترقی کے معیار ہیں وہ بہت بدل گئے ہیں. جیسے ہم 5th جنریشن کی بات کر رہے ہیں تو کیپیبلٹی اور کیپیسٹی بہت ضروری ہے. آپ کو ابھی صرف دوسروں پہ ریلائی کر کے نہیں آگے بڑھ سکتے, آپ کو اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنا پڑے گا, اور اگر دوسروں پہ ریلائی کریں گے تو کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انڈیجنس پوٹینشیل جو ہے, اندرونی پوٹینشیل جو ہے, اس کو ایکٹیویٹ کر کے یوٹیلائز کیا جائے. کیا بات ہے, خوبصورت پیغام. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت, جاتے جاتے نسیم احمد کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اختتامی کلام پیش کریں. تیری نگاہ سے ذرے بھی محرومہ بنے, گدائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے, گدائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے, تیری نگاہ سے حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی, حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے, تیری نگاہ سے تیرا غریب بھی شایان یک نوازش ہو, تیرا غریب بھی شایان یک نوازش ہو, تیرا فقیر